नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शरीफ ख़ानदान में सबसे बड़ी और अहम शादी की कहानी क्या है। लंदन में पिछले 48 घंटे के दौरान क्या कुछ होता रहा। इसहाक डार और मियां नवाज शरीफ की सरगोशियों की एक वीडियो इस वक्त वायरल क्यों है। इस वीडियो में दोनों को क्या कुछ करते देखा जा सकता है। मियां नवाज शरीफ की लंदन वाली रिहाइशगाह के बाहर किस तरह के दिलचस्प सीन्स क्रिएट हुए। मरियम नवाज का इस पूरी सूरत हाल में क्या रद्द अमल है। इस शादी के पस मंज़र में एक बड़ी सियासी महफिल सजाने की अंदरूनी कहानी क्या है। इस महफिल का बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी से क्या ताल्लुक है और हुकूमत इस पूरी सूरत हाल को किस तरह बहुत मानी खेज नज़र से देख रही है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी शरीफ ख़ानदान में सबसे बड़ी और अहम शादी की कहानी क्या है और लंदन में पिछले 48 घंटे के दौरान क्या कुछ होता रहा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार की सरगोशियों वाली वीडियो की असल कहानी क्या है और मियां नवाज शरीफ की लंदन वाली रिहाइशगाह पर किस तरह के दिलचस्प मनाजिर देखने को मिले। तो मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ जब अपनी लंदन वाली रिहाइशगाह से बाहर निकले तो वहाँ एक दिलचस्प नोयत का सीन क्रिएट हुआ, क्योंकि उनके साथ एक ऐसी शख्सियत भी थी जिसे शरीफ फैमिली के हवाले से बहुत पुरअसरार शख्सियत समझा जाता है। शहबाज शरीफ तो इस शख्सियत को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ इसी शख्स को अपना बहुत ही वफादार और जांबाज किस्म का साथी समझते हैं। मियां नवाज शरीफ का ख्याल ये है कि इस शख्स ने उनके लिए कई ख़तरनाक काम भी किए और ये एक ऐसा शख्स है जो 2 साल पहले तक तो बिल्कुल भी सियासी मंजरनामे पर नहीं था। इसकी किसी किस्म की कोई सियासी पहचान नहीं थी, लेकिन इसके बाद इसने शरीफ ख़ानदान के लिए, ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ के लिए और मरियम नवाज के लिए एक ऐसा एडवेंचर किया जिसके बाद ये शख्स मंजर आम पर आया और अब इसी एडवेंचर की वजह से मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के ये शख्स इंतहाई करीब है और लंदन से मियां नवाज शरीफ की जो भी फुटेज आती है, मियां नवाज शरीफ की जो भी वहाँ पे टॉक होती है या मियां नवाज शरीफ जब भी लंदन में कोई मीटिंग चेयर करने के लिए हसन नवाज के दफ्तर जाते हैं तो उनकी हर वीडियो में, हर फुटेज में इस शख्स को मियां नवाज शरीफ के साथ देखा जा सकता है। और ये जो शख्स है इसने मियां नवाज शरीफ के लिए एक ख़तरनाक एडवेंचर किया था और इसी वजह से इस शख्स को मुस्लिम लीग नून बरतानिया में भी एक अहम ओहदे से नवाजा गया। इस वक्त ये शख्स मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के ज़ाती काम करने की वजह से उनका सबसे करीबी साथी माना जाता है और उनके इतने करीब है कि शायद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल जैसे जो नून लीग के रहनुमा हैं उनकी भी इस शख्स के सामने किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं। और इसी शख्स ने अब शरीफ फैमिली के लिए एक और ख़तरनाक एडवेंचर करने का ऐलान भी किया है और ये ऐलान इस शख्स ने किसी निजी महफिल में नहीं किया, कोई ज़राए से इस हवाले से ख़बर नहीं लीक करवाई, बल्कि ये ऐलान इस शख्स ने बाकायदा कैमरों के सामने किया। और इस शख्स का इल्ज़ाम और दावा यह है कि अब एक और धमाका खेज और सनसनीखेज वीडियो लीक होने वाली है, यानी जस्टिस साकिब निसार की जो ऑडियो आई है मुबैना, उसके बाद एक और धमाका खेज और सनसनीखेज किस्म की वीडियो आने वाली है इस शख्स के दावे के मुताबिक। और इस शख्स का तासुर यह है कि ये वीडियो या तो वो खुद या शरीफ फैमिली का कोई मेंबर लीक करने वाला है। इस शख्स का ये तासुर भी है कि वो इस वीडियो को खुद देख भी चुका है और उसे ये भी मालूम है कि इस वीडियो के मरकज़ी किरदार कौन हैं। इस शख्स ने यह दावा भी किया
کہ اس ویڈیو میں جسٹس ثاقب نثار کا نام بھی آئے گا اور ساتھ ہی اس شخص نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ اس ویڈیو کے بعد تو عدلیہ کو میاں نواز شریف کے متعلق جو فیصلے کیے گئے تھے، یعنی میاں نواز شریف کو جو نااہل کیا گیا تھا اور مریم نواز کے خلاف جو فیصلے کیے گئے تھے، مریم نواز کو جو نااہل کیا گیا تھا، تو اس ویڈیو کے بعد عدلیہ کو اپنے فیصلے واپس لینا پڑیں گے، یہ اس شخص کا دعویٰ ہے۔ لیکن یہاں بہت اہم بات یہ ہے کہ اس سے پہلے شریف خاندان رانا شمیم کا جو بیان حلفی سامنے لایا تھا وہ بیان حلفی جھوٹا اور فراڈ ثابت ہو چکا ہے۔ اسی طرح جسٹس ثاقب نثار کی جو مبینہ آڈیو سامنے لائی گئی تھی وہ بھی مکمل طور پر فراڈ اور جعلی ثابت ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور اہم بات بھی ہے، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ شخص ایک اور ویڈیو کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریف فیملی نے ایک اور ویڈیو پہلے ہی تیار کروا لی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو بھی جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو کی طرح جعلی ثابت ہو، رانا شمیم کے بیان حلفی کی طرح جھوٹی ثابت ہو، لیکن یہ ویڈیو جو ہے اس کو عدالتوں میں تو ہو سکتا ہے شریف فیملی پیش نہ کرے، لیکن اس کے ذریعے وہ ایک سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش ضرور کرے گی تاکہ عدلیہ اور جج صاحبان پر دباؤ ڈالا جائے، کیونکہ اس وقت مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی جو اپیلیں ہیں ان کی سماعت بڑے کلیدی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت کیپٹن صفدر اور مریم نواز کی اپیلوں کی سماعت کر رہی ہے، اور جسٹس عامر فاروق جن کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے رانا شمیم کے بیان حلفی میں، وہ اس وقت یعنی جس وقت کے متعلق الزامات لگائے گئے تھے اس وقت تو وہ اس بینچ کا حصہ نہیں تھے جو کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی میاں نواز شریف کی اپیلوں کی سماعت کر رہے تھے، لیکن اب وہ کیپٹن صفدر اور مریم نواز کی اپیلوں کی سماعت کرنے والے بینچ کا حصہ ضرور ہیں۔ اب جس شخص کا ہم نے آپ سے ذکر کیا یہ وہی شخص ہے جو جج ارشد ملک کی ویڈیو کا مرکزی کردار بھی ہے۔ اس ویڈیو سکینڈل میں یہ شخص مطلوب بھی ہے، یعنی یہ شخص جس کا نام ناصر بٹ ہے، اسی ویڈیو کی وجہ سے میاں نواز شریف اور مریم نواز کے بہت قریب ہو گیا تھا، یعنی جج ارشد ملک والی ویڈیو کی وجہ سے، اور اب یہ پارٹی کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں ان کی بھی سر عام تذلیل کر دیتا ہے۔ لیکن میاں نواز شریف اور مریم نواز اس کے باوجود اس شخص کے خلاف کبھی کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ بہرحال اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جب اسی شخص کے ہمراہ میاں نواز شریف اپنی لندن والی رہائش گاہ سے باہر آئے تو وہاں کس قسم کے دلچسپ سینز کریٹ ہوئے۔ تو میاں نواز شریف کو اپنی رہائش گاہ سے جانا تھا حسن نواز کے دفتر، اور وہاں انہوں نے نون لیگ کی ایک میٹنگ کی صدارت کرنا تھی۔ میاں نواز شریف جب اپنے گھر سے باہر نکلے، یعنی جو لندن والی ان کی رہائش گاہ ہے، جب وہاں سے وہ باہر نکلے تو 3-4 پاکستانی صحافی بھی وہاں اس وقت موجود تھے۔ میاں نواز شریف کے ساتھ اسحاق ڈار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اب ان 3-4 صحافیوں میں سے ایک صحافی ایسے بھی تھے جنہوں نے میاں نواز شریف کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے کچھ صحافی تو ان کے متعلق یہ تاثر ہے کہ وہ کوئی پلانٹڈ قسم کے کویسچنز کرتے ہیں، لیکن لگا یہ کہ ان میں سے ایک صحافی میاں نواز شریف سے رانا شمیم کا جو ایک حلف نامہ سامنے لایا گیا تھا جو جھوٹا ثابت ہو گیا، اس پر بھی کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، اور اس طرح کا تاثر بھی بنا کہ ایک صحافی ثاقب نثار کی جو آڈیو جعلی ثابت ہوئی اس پر بھی میاں نواز شریف کا موقف لینا چاہتا تھا اور ان سے 2-3 اہم نوعیت کے سوالات کرنا چاہتا تھا۔ ایک سوال تو یہ کہ رانا شمیم حلف نامہ ریکارڈ کروانے سے پہلے لندن میں آپ سے کیوں ملے؟ شریف فیملی کے ارکان خود رانا شمیم کو نوٹری پبلک کے دفتر میں کیوں لے کے گئے؟ اور اسی طرح اس حلف نامے میں جسٹس عامر فاروق کے اوپر جو الزامات لگائے گئے، ان الزامات کے حوالے سے فراڈ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ جسٹس عامر فاروق کے متعلق جس وقت کے متعلق الزامات لگائے گئے وہ اس وقت مریم نواز اور میاں نواز شریف کی اپیلوں کی سماعت ہی نہیں کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ میاں نواز شریف سے یہ سوال بھی کیا جا سکتا تھا کہ جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو جس طرح سے جعلی ثابت ہوئی
اور جس طرح سے اس آڈیو میں جسٹس ثاقب نثار کی مختلف تقریروں کے ٹکڑے شامل کیے گئے اور ایک بہت بڑا فراڈ کیا گیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اب یہ جو پوری سچویشن تھی، اس کو میاں نواز شریف نے لگتا ہے ایسا ہے کہ پریمپٹ کیا، اور صحافی جب سوال پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ بیچارے سوال پوچھتے رہ گئے، لیکن میاں نواز شریف نے ان کی انسنی کر دی، اور وہاں کچھ لیگی جو کارکن موجود تھے ان کے ساتھ وہ ہاتھ ملانے میں اور خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے، جبکہ صحافیوں کے سوالوں کے متعلق انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ جیسے وہ یہ سوال سن ہی نہیں رہے۔ اس کے بعد وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھے تو اسحاق ڈار بھی تیزی سے ان کے پیچھے پیچھے گاڑی کی جانب چلے گئے۔ اب میاں نواز شریف جب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے تو اس وقت اسحاق ڈار نے اپنا سر گاڑی میں گھسایا اور کوئی 2 منٹ تک وہ میاں نواز شریف سے سرگوشیاں کرتے رہے، اور یہ جو سرگوشیوں کے مناظر تھے یہ بھی اس وقت کیمروں میں ریکارڈ ہو گئے، اور کچھ لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ جو صحافیوں نے وہاں پر سوالات کرنے کی کوشش کی، یہ سرگوشیاں ان سوالات کے متعلق تھیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ شریف خاندان میں سب سے اہم اور ایک بہت ہی کلیدی نوعیت کی شادی کی کہانی کیا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا سیاسی معاملہ بھی جڑا ہے۔ تو ایشو یہ ہے کہ شریف خاندان نے اب کچھ اہم نوعیت کے فیصلے کیے ہیں، اور ان فیصلوں پر میاں نواز شریف اور مریم نواز کے درمیان مشاورت بھی ہوئی، اور اس مشاورت کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ شادی کی یہ جو تقریب ہے اس کو ایک بڑی سیاسی محفل میں تبدیل کیا جائے گا، اور اس شادی کو ایک سیاسی اجتماع، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس تقریب کو استعمال کرتے ہوئے ایک سیاسی اتحاد کی تشکیل کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ اب اس حوالے سے جب مہمانوں کی فہرست تیار کی گئی تو اسے بھی بڑے معنی خیز انداز میں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی مہارت سے بنایا گیا، اور اس فہرست میں یعنی جو مہمانوں کی فہرست تھی اس میں بلاول بھٹو کو بھی شامل کیا گیا، ساتھ ہی آصف علی زرداری کو بھی اس فہرست میں شامل کیا گیا، اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان کو بھی اس تقریب میں دعوت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ساتھ ہی پی ڈی ایم بلوچستان کے جو رہنما ہیں ان کو بھی اب یہ دعوت نامے بھجوائے جا رہے ہیں، اور پی ڈی ایم کے پی سے تعلق رکھنے والی جو جماعتیں ہیں ان کے رہنماؤں کو بھی اس تقریب میں شرکت کے لیے دعوت نامے ارسال کر دیے گئے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ شادی کی اس تقریب میں دوبارہ سے پی ڈی ایم کو متحد کرنے کی کوشش کی جائے، بلاول بھٹو کو دوبارہ سے آن بورڈ لیا جائے، اور اب تک چونکہ پی ڈی ایم کے جو تمام پلان تھے یعنی پلان اے بی سی ڈی، ایک پلان ان کا یہ تھا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، لانگ مارچ کے ذریعے حکومت گرائیں گے، دوسرا پلان یہ تھا کہ ہم فوج کو دباؤ میں لائیں گے اور فوج دباؤ میں آ کر عمران خان کی حکومت پر دباؤ ڈالے گی یا اس حکومت کو چلتا کرے گی، تیسرا پلان یہ تھا کہ ہم پارلیمنٹ سے استعفے دیں گے اور پارلیمنٹ سے استعفے دینے کے بعد اس حکومت کو پارلیمنٹ کو مکمل طور پر مفلوج کر دیں گے اور چاروں ناچار اس حکومت کو رخصت کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو تمام پلان تھے یہ جب فیل ہوئے اور جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا دینے کا ایک جو خطرناک پلان بنایا گیا تھا جس پر پیپلز پارٹی رضامند نہیں ہوئی، تو ان تمام پلانز کے فیل ہونے کے بعد اب اس شادی کی تقریب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا پلان بنانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ پی ڈی ایم نے جو دعوے کیے تھے اس حکومت کو گرانے کے حوالے سے وہ تمام دعوے زمیں بوس ہو چکے ہیں، اور اب جس وقت وہ حکومت گرانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں تو ان کی جگ ہسائی بھی ہوتی ہے اور عوام ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اب فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ جو شادی کی تقریب ہے جس کو اصل میں شادی کی تقریب تک ہی محدود رہنا چاہیے تھا، اب اس میں ایک بڑی سیاسی محفل سجا کر جو سیاسی ماحول ہے اس کو گرمانے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ اصل میں ایک ولیمے کی تقریب ہے جو کہ جنید صفدر کے ولیمہ ہونا ہے۔ اس سے پہلے جنید صفدر کا نکاح لندن میں ہوا تھا جہاں مریم نواز اس تقریب میں شرکت نہیں کر سکی تھیں، اگرچہ میاں نواز شریف اس وقت اس تقریب میں یعنی نکاح کی تقریب میں شریک تھے، اور اسی طرح جنید صفدر کے جو سسر ہیں سیف الرحمان وہ بھی نکاح کی اس تقریب میں شریک تھے، اور سیف الرحمان کے متعلق ہم آپ کو یہ بھی بتائیں
کہ جب ان کو احتساب کمیشن کا سربراہ بنایا تھا میاں نواز شریف نے، تو اس وقت ان کو احتساب الرحمان کہا جاتا تھا، کیونکہ ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اس وقت احتساب کمیشن کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سیاسی مخالفین کو بدترین انتقام کا نشانہ بنایا، اور اس انتقام کا نشانہ آصف علی زرداری بھی بنے تھے۔ بہرحال اب جو جنید صفدر کے ولیمے کی تقریب ہے، یہ 17 دسمبر کو جاتی عمرہ میں رکھی گئی ہے۔ جنید صفدر اور ان کی جو اہلیہ ہیں وہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں پاکستان پہنچیں گے، اور ولیمے کی اس تقریب میں ایک بڑی سیاسی محفل بھی سجائی جائے گی، یعنی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو جائیں۔ لیکن جاننے والے جانتے یہ ہیں کہ پی ڈی ایم جس طرح سے پہلے بھی حکومت کو گرانے میں ناکام رہی ہے، اب بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی طرح، چاہے وہ لانگ مارچ کرے، چاہے وہ پارلیمنٹ سے استعفے دے، اگرچہ پارلیمنٹ سے استعفے دینے پر نہ پیپلز پارٹی راضی ہے، نہ مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی راضی ہیں، لیکن جو بھی حربہ وہ استعمال کر لے، اب حکومت گرانے کے تمام آپشنز جو ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ اگر یہ اپریل میں لانگ مارچ کرتے بھی ہیں تو اس وقت اس حکومت کی جو ٹوٹل مدت ہے وہ کوئی 8 سے 10 ماہ رہ چکی ہوگی، اور 8 سے 10 ماہ جب کسی حکومت کے رہ جائیں تو اس وقت ایک نئے الیکشن کا ماحول ہوتا ہے، اور اس وقت کسی بھی طرح کے لانگ مارچ کا ماحول نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس لانگ مارچ کے نتیجے میں حکومتیں جاتی ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔